बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGISPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGISPR से हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फर्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। DGISPR हज करने गए थे, कुछ हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहाँ पे, लेकिन जो असल में खबर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था ज़्यादा। इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो कश्मीर और अफ़गानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। कश्मीर में चैलेंज ये है, देखें गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, और मैंने आपसे कहा था कि वो मैदान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करेंगे और कुछ भी करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ये सूट नहीं करता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवाम ने बनाई हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनकी रेड लाइन्स हैं। वो वहाँ पे भी बहुत हसास मामला हैं, वहाँ पे किसी और की हुकूमत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे तो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, उनके बड़े मफादात हैं, लेकिन इन जगहों पे ख़ास तौर पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ जितने भी खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पे आप देखें बड़े शानदार मेस बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जो सबसे खूबसूरत एरियाज़ हैं, बड़े बड़े किले हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं, वो फ़ौज के कंट्रोल में है इन एरियाज़ में। और खूबसूरत तरीन इलाके, बड़े अच्छे मैसेज, बहुत ज़बरदस्त रिक्रिएशनल साइट्स, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। गरीब आदमी या गरीब फौजी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अफसरान और उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी इंटरटेन होती हैं। मैं माजी में ये सारी चीज़ें खुद हम देखते रहे हैं, क्योंकि जब सहाफ़ियों को ले जाया जाता था वॉर जोन्स के अंदर या ऐसे एरियाज में जहाँ पे बॉर्डर है या लड़ाई है, तो वहाँ पे हमें इन जगहों को देखने का भी मौका जाते हुए मिलता था, आते हुए भी मिलता था। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, और जो लोग फ़ौज से रिटायर हुए और जिनके फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वो फिर बताते भी है कि किस तरीके से जो कौम का बजट है वो कहाँ कहाँ पे भी लग जाता है। यानी हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ गोली बारूद और बंदूकें खरीदी जाती हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जैसे हर इदारे में होती हैं, वैसे फ़ौज में भी हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर तो ये इदारा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं वैसे भी फ़ौज भी एक इदारा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनका। तो नाज़रीन, DGISPR ने कश्मीर के बारे में ये कहा कि रियासत जो है वो भी माँ बनकर प्यार से और मोहब्बत से डील कर रही है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक बलोच यकजहती कमेटी थी, उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा आपको याद है किया गया था कि ये दहशतगर्द हैं सारे, और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे पड़ गया था। और फिर आप देखें मारंग बलोच हों या बाकी लोग हों, बगैर सबूतों के उनको जेलों में डाला हुआ है। उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके आज तक, लेकिन कई कई महीनों से वो लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो उनके लिए बेचारे आवाज़ उठाते थे, उन दोनों को भी लंबी सजाएं देके जेलों में बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ट्वीट करने के जुर्म पर। देखिए, जिस अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को सजा दी एक ट्वीट के ऊपर, उसी अदालत में एक जज के बेटे ने दो खवातीन को सड़क पे कुचल के मार दिया। बगैर लाइसेंस के, बगैर कानूनी गाड़ी वो चला रहा था और उसने कुचल के दो खवातीन को मार दिया, और वो एक दिन भी जेल नहीं गया, थाने से ही छुड़ा के उसे घर ले गए। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल है इंसाफ की। बहरहाल अब फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान में देखें ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी, फिर ये इनके कैसे पोल खुल गए, इनकी चीज़ें सामने आ गई। हालांकि जो चीज़ें सामने आई आज तक हमारे सामने तो नहीं रखी गई, किसी जगह पे किसी फोरम पे साबित नहीं किया जा सका कि मारंग बलोच या उनके साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, उनके हवाले से किसी जगह पे भी किसी किस्म का कोई सबूत अभी ना पेश किया गया, ना साबित किया गया। किसी फोरम पे उनको गलत साबित नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि बगैर किसी अदालती फैसले के बंदोबस्त करके सिस्टम ने उन्हें जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और कोई कानूनी वजह नहीं है। जैसे इमरान खान को बंद करने की कोई कानूनी वजह नहीं है। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कि रियासत अभी माँ बनकर कोशिश कर रही है पुरअमन तरीके से मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर बाप बन जाती है रियासत बाद में, और वो हमला भी कर देती है। तो हार्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी माँ बन के ये काम कर रहे हैं तो इतनी गोलियां रोजाना चल जाती हैं, दर्जनों लोग अब तक गोलियां उन्हें लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, काफ़ी लोग शहीद हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कश्मीरी अपने जनाजे उठाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। रावला कोट में, कोटली में कैसे खून रेजी हुई है, कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है।
اگر آپ پلس مائنس کریں تو کیا ریاست ماں والا رول پلے کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہی. اور دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آزاد کشمیر کے معاملات میں یہ مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک آزاد ملک ہے. پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ، وہاں کی جو چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں کی پارلیمان ہے، وہ سارے الگ ہیں اور پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ریاست تو آزاد کشمیر کی ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کی ریاست بات کرے گی. ان کے بہاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر تو بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس کی طاقت ہے اس کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کری جائے، جو مرضی کہی جائے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں جناب ان کو ثبوت مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک سورس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کوئی ثبوت دکھائے ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ لوگ غدار ہو چکے ہیں، یا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں، یا یہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اور دشمن سے پیسہ لے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. میرا نہیں خیال کہ ثابت کر سکیں گے، کیونکہ کشمیری جو مانگ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت بیک ڈور چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جن کے سروں کے اوپر انعام رکھ دیے گئے، وہ تو براہ راست ان مذاکرات کے اندر یا بیک ڈور چینلز رابطوں کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ رابطوں میں ہیں جو علماء کرام ہیں، اور وہ لوگ پھر رابطے کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے. باقی معاملات تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن 12 مہاجر نشستوں کا معاملہ بار بار آ کر پھنس جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ 12 نشستیں رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ انہیں حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار نہ دیں. یعنی جب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم چنا جائے تو یہ 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب مخصوص نشستیں بانٹی جائیں تو ان میں بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی حکومت آزاد کشمیر میں گرائی جائے تو اس وقت بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں رکھیں، آپ ان سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں آواز اٹھائیں، سمبولک ان کو حیثیت دینا چاہتے ہیں، ان سے زور لگوانا چاہتے ہیں، آپ سارا کچھ کریں، عالمی سطح پہ ان کے دورے کروائیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو بنانے میں، اس کو گرانے میں، اس کے معاملات کو چلانے میں آپ ان کو شامل نہ کریں. تو یہ ان کی جانب سے ایک مطالبہ ہے. بھارت مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. 28ویں آئینی ترمیم پہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہے ہیں، اور وہ 28ویں آئینی ترمیم اب شاید نہیں ہونے دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے اور نون لیگ کو بلیک میل کر دیا گیا گلگت بلتستان میں، اسٹیبلشمنٹ نے 4 آزاد امیدوار اٹھا کے آئی پی پیز کی جھولی میں ڈال دیے. آئی پی پی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے نا، ایک تو وہ آئی پی پی ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نا، تو ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے آئی پی پی. یہ آئی پی پیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیارے ہیں، چاہے وہ آئی پی پیز عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئی پی پیز ہوں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے مل کر لگایا، اور ان کے ذریعے سے قوم سے اتنا پیسہ چھینا جاتا ہے کہ جو شخص بھی 1 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے مطابق وہ 4 یونٹ بجلی کے پیسے دیتا ہے. مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ 1 اور 3 کا ریشو ہے کہ اگر آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 3 یونٹ بجلی کا پیسہ دیتے ہیں. نہیں، لیکن پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر نے کہا نہیں، آپ اگر 25 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 100 روپیہ بل دیتے ہیں، یعنی جو 75 روپے ہیں وہ آپ آئی پی پیز کی جیب میں ڈالتے ہیں جس کی انہوں نے بجلی نہیں بنائی ہوئی ہوتی. تو یہ آئی پی پیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے، اسی لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی آئی پی پی رکھ دیا، استحکام پاکستان پارٹی. یہ پارٹی گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، لیکن اس پارٹی کو 4 آزاد امیدوار تحفے میں دے دیے گئے. وجہ یہ ہے کہ 4 آزاد امیدوار ملنے کے بعد نا سچویشن بڑی مزیدار بن گئی. ابھی کچھ نشستیں ہیں 2-3 جن کے اوپر کنفیوژن ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا. ان میں 9 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی، 8 پی ایم ایل این کو دی گئی ہیں. اب 4 یہ جو ہیں اگر آئی پی پیز کو مل گئی تو آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا. کیسا زبردست کام ہو گیا. آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا. اور آئی پی پی کس کی جماعت ہے آپ جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے سارا کا سارا کھیل اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اب فیصل واڈا جو ہے وہ لانچ ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی گیم ہو رہی ہے، اور ترمیم کے اوپر کام تو تقریباً ہو چکا ہے، اب تو ترمیم صرف پاس کروانی ہے. تو فیصل واڈا آتے ہیں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے. وہ آئے، آ کر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ جناب پاکستان میں حکمران بننے کے لیے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں فیصل واڈا،
اور اس وقت وہ ان کا قیمتی سامان اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں جرنیلوں کے. تو فیصل واڈا بہتر جانتے ہیں کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ حکمران بن سکتا ہے. فیصل واڈا نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں. انہوں نے کہا حکومت میں آنے کے لیے آپ کو نکما، اشتہاری، مفرور، بیمار، قاتل اور زانی ہونا چاہیے. یہ فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ یہ والی خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ حکومت میں آ سکتے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے لوگ پسند ہیں، ان کو وہ حکومت میں لے کر آتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا انہوں نے بتا دیا ہے. دیکھیں، سیاستدانوں کو گندا کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری. یہ جرنیل آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سیاستدان بہت گندے ہیں، سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے، سیاستدان دو نمبری کرتے ہیں، سیاستدان ملک کو کھا رہے ہیں، سیاستدان ملک کو تباہ کر رہے ہیں. فوجی بہت اچھے ہیں، فوج نے بڑا کمال کام کیا ہے، فوج ملک کو نہیں کھا رہی ہے، فوج ملک کے لیے دن رات سوچتی ہے، دن رات کوشش کرتی ہے، ہم تو قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیشہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ بناتی ہے پاکستان میں کہ سیاستدان بہت گندے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا، پاکستان کو آئین ایک سیاستدان نے دیا تھا. پاکستان نے آج تک جتنی ترقی کی اس میں زیادہ حصہ سیاستدانوں کا ہے. پاکستان کا دماغ سیاستدان ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب جب آتی ہے وقتی طور پہ پاکستان کو چھوٹا موٹا کوئی فائدہ ہو بھی جائے تو لانگ رن میں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ایوب خان نے جس طرح کی سیاست کی طرح ڈالی، اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا. بعد میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. یحییٰ خان نے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں آخری ہتھوڑا چلایا. ضیاء الحق آیا اور اس نے وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا. امریکہ سے تعلقات، دنیا بھر اس کو آنکھوں کا تارا بنا کر پھرتی تھی. ضیاء الحق یہاں پہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے افغانستان کے اندر ایک جہاد کروایا اور ضیاء الحق تو چلا گیا لیکن پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ منشیات اور کلاشنکوف. اور پاکستان میں کتنا خون بہہ گیا. دہشت گردی ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی پاکستان کے اندر. پھر پرویز مشرف آتا ہے، وہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے، امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. آج عاصم منیر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا ملٹری جرنلز ہوتے ہیں یہ امریکہ کی آنکھوں کے تارے بنتے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی امریکہ ان سے کتنا خوش ہے، عالمی سطح پہ کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. کوئی کامیابی نہیں مل رہی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے. کیا ختم ہوئی؟ نہیں، وہ پہلے سے زیادہ ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. کیا بہتر ہوئی؟ نہیں، وہ برباد ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے. کیا ختم ہو گئی؟ مہنگائی نہیں ہوئی، عام آدمی کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ملک میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری آ رہی ہو، آپ کے ملک میں سیاح آ رہے ہوں. کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ قرضے واپس اتار رہے ہوں، آپ قرضے چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ریکارڈ قرضے لے لیے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگ کام کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آئے، آپ کے ملک سے برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے اور آپ کا آرمی چیف کہتا ہے یہ برین گین ہے. یعنی ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، سرمایہ کار جا رہے ہیں، جو کاروبار کرنا جانتے ہیں، جو سکلڈ لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں جب آپ تجارتی خسارے میں نہ ہو بلکہ منافع میں ہو. آپ لگاتار تجارتی خسارے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ آپ نے انتہائی کم کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو یہ کہتے ہیں ہم ترقی کی منازل طے کروائیں گے. بہت سارے لوگ یہ پروڈکشن کر رہے تھے 2026-27 کا سال وہ ہوگا جب پاکستان ترقی کی سیڑھیاں چڑھے گا، یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی تھی. چنگی اونچی اڑان کی طرف پاکستان گیا ہے، ترقیاتی بجٹ آدھے سے بھی کم کر دیا ہے. ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ترقیاتی بجٹ کم کیوں کیا ہے؟ عام آدمی جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ذرا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اور اس ٹیکس کے ذریعے سے عوام کے ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرتی ہے. اور ٹیکس کا بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں پہ لگایا جاتا ہے کہ کہیں پہ بڑے بڑے تعلیمی پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ صحت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ کھیلوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ انرجی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ ڈیمز بن رہے ہیں، کہیں آبپاشی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں عوام کے لیے بڑی بڑی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں، ریزیڈینشل پروجیکٹ چل رہے ہیں، سڑکیں نکل رہی ہیں. بہت ساری چیزیں نا، سائنس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے کہ جب عوام سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے حکومت تو پھر وہ ترقیاتی کاموں پہ لگاتی ہے. اب اس حکومت نے اپنے اللے تللے تو کم کرنے نہیں ہیں. انہوں نے تو عیاشی والے طیارے بھی خریدنے ہیں، بیرون ملک دوروں پر بھی جانا ہے، فیملی بھی لے کے جانی ہے، میک اپ آرٹسٹ بھی لے کر جانے ہیں، بچوں کو لے کر جانا ہے، بچوں کے دوستوں کو لے کر جانا ہے. تو انہوں نے تو اپنا انجوائے کرنا ہے، وہ تو انہوں نے بند کرنا نہیں ہے. پروٹوکول تو انہوں نے انجوائے کرنا ہے. ان کے اپنے دفاتر کے جو بجٹ ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے.
اپنے ایم این ایز کے فنڈ یہ ان کو دیں گے، تو یہ کہاں سے جا کر کٹ لگاتے ہیں؟ جو ان کے لیے آسان طریقہ ہے وہ کیا؟ ترقیاتی بجٹ کم کر دو، یعنی عوام کے ترقیاتی منصوبے کم کر دیں، قوم کو کہانی سنائی کہ ہم ترقیاتی منازل طے کریں گے، یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، اور جس چیز کو اڑان کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ، وہ آدھے سے بھی کم کر دیا۔ تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو کم ہوگا نا، یاد رکھیے گا، جب سرکاری منصوبے بند ہو جائیں گے تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کا پورا انحصار سرکاری منصوبوں کے اوپر ہوتا ہے، تو جب آپ نے وہ سارا سائز ہی چھوٹا کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں گے اس سال اور کتنی بے روزگاری ہوتی ہے اور کتنی غربت